हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीबॉडी। सबकी सोच में खुशामदीद कहते हैं आपको। मैं हूं नम्रा तारिक और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स अंडर डिस्कशन रहेंगे जी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट में जो कल समाअत हुई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर रिजर्व सीट से मुतालिक जो मामला है, काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनकी सुपरविजन में उनकी सरबराही में फुल कोर्ट की समाअत हुई और इसके अलावा मोहसिन नकवी की पोप फ्रांसिस से मुलाकात भी हुई है। अमन और भाईचारे के फ़रोग पर तबादला ख्याल हुआ, ये भी हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में आगे बढ़ के। और इंडियन इलेक्शंस जी, इंडिया के इंतखाबात नताइज, इंतखाबात के जो 7 मराहिल थे वो मुकम्मल होने के बाद अब नताइज सामने आने का सिलसिला जारी है और बीजेपी कहाँ पे स्टैंड कर रही है ये डिटेल में बात करेंगे। 24 जो पार्टीज़ हैं उनका ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है NDA, वो भारी अक्सरियत से जीत के दावे उनके जो पहले धरे के धरे रह चुके हैं, ये क्यों दावे धरे रहे ये भी बात करेंगे इस पे। और फिर हमारा जो बजट अभी आने लगा है, वफाकी बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। तैयारियां मुकम्मल की गई हैं और वो तैयारियां क्या की गई हैं ये देखना है। और अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से 6000 बड़े और 4000 छोटे जानवरों की कुर्बानी का एहतमाम किया गया। कुर्बानी की खबरें भी आना शुरू हो गई, तैयारियां भी अब हम सब ही मिलकर शुरू करने जा रहे हैं। सो प्रोग्राम में ये भी डिस्कस करेंगे। और फिर 5 जून को मनाया जाने वाला दिन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जिसको माहौल जो हमारा है उसके साथ हम वैसे इंसान जो है बिल्कुल भी काइंड नहीं है, वी आर वेरी अनकाइंड टू आवर एनवायरनमेंट। इस पे भी बात करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस पे बात करेंगे, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसके अवेयरनेस के लिए क्या इनिशिएटिव्स हमारी गवर्नमेंट ने लिए हैं या क्या करना चाहिए, आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जी साइफर केस का परसों फैसला सामने आया, बरी कर दिया गया इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को। उसके बाद कल मरकजी जो सेक्रेटेरिएट है PTI का इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फैसला आया उसको डीसील करने का। इसके साथ ही मतलब ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए शायद राहें हमवार हो रही हैं, लेकिन मखसूस नशिस्तों की जो कल समाअत हुई है उसमें अगर फैसला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फेवर में आ जाता है, उसका मतलब है कि गवर्नमेंट उस क्राइसिस में चली जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट फिर शायद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं कर पाएगी। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स फॉर एग्जांपल जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो टेन्योर है उसको बढ़ाने की बात आई थी, या फिर एज जो है उसको फिक्स करने ना करने, ये मामला कुछ अमेंडमेंट्स की सूरत में हमारे सामने आ रहे थे। ये शायद गवर्नमेंट फिर ना कर पाए, गवर्नमेंट के लिए ये मुश्किल हो जाएगा। और बाय द वे ये जो 13 रुकनी बेंच है इसमें वो वाले 3 जजेस भी शामिल है जिन्होंने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इससे पहले जो रिजर्व सीट से मुतालिक फैसला आया था उसको मुअत्तल किया था और फिर कामयाब अरकान को केस के हतमी फैसले तक वोट करने से रोका था, और ऐसे अरकान की तादाद 23 है। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर जमात इलेक्शन ही नहीं किया, इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया और इसकी एक सीट भी नहीं है। तो क्या ऐसी जमात इंडिपेंडेंस जो उसमें शामिल हो सकते हैं? ये कुछ कानूनी जो है मामलात है और इन कानूनी मामलात पे डिस्कशन करेंगे। हम माहिर कानून एतजाज़ साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ये जो कल समाअत हुई है इसमें जस्टिस अतर मिनल्ला के इंपॉर्टेंट रिमार्क्स सामने आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक। पहले आपको वो सुनाते हैं। The most important right is the right to vote. There were complaints of political party the PTI. It was consistently complaining that it was not getting free hand to contest the elections. Level playing field नहीं थी. वो complaints हमारे सामने नहीं है. Sorry. Let me just complete. We are the custodians of the fundamental rights, and those who are not before us, the voters, we need to consider their rights as well. Challenges were faced by one political party. It was complaining of a coercive apparatus of the state in operation, and it has not happened for the first time. It has been repeatedly happening, and every political party at some time has faced it. We may pretend as if everything is hunky dory. It is not. तो अतर मिनल्ला साहब की ये रिमार्क्स आपने सुने। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के भी कुछ रिमार्क्स हैं कि सुप्रीम कोर्ट रात को खुल जाती है, जमहूरियत के हवाले से भी उन्होंने कुछ बात की, आपको वो भी सुनवाते हैं। पार्लियामान बराबर थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है, भाई वो आईन की खिलाफवर्जी नहीं हो रही थी, डिसॉल्व, ठीक है। फिर वो तनकीद होती है कि रात को क्यों सुप्रीम कोर्ट बैठा। फिर सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रात को क्या, रात को 2 बजे हर रात बैठे अगर वो प्रोटेक्ट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो देखिए फिर जमहूरियत पे करें तो जमहूरियत की बात करें, पूरी करें, आगे बढ़िए, प्लीज बढ़िए ना आगे। अगर सच सब बोलना शुरू कर दें तो सच बहुत कड़वा है, सच कोई बोलता ही नहीं है। मैं तो बोलने की कोशिश हमेशा रहती है, हर कोई ना बोले, मेरा उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। जी, तो अभी इसके लीगल पर्सपेक्टिव जानने के लिए एतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एतजाज साहब, अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये सीट्स लेट से नहीं मिलती हैं तो क्या ये दीगर जमातों को मिल सकती हैं?
دیکھیں اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ تو ایک میں اس سے عرض کرتا ہوں، پر آپ نے یہ سن لیا کہ چیف جسٹس صاحب نے کتنے حتمی انداز سے ایک اپنے پہلے فیصلے کو ڈیفینڈ کیا. یہ صرف یہاں ہی نہیں ڈیفینڈ کیا، جو ذرا لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے، کچھ جو سینسٹیو لوگ ہیں اس بارے میں، قانون کے اصولوں کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بینچ پہ بیٹھنا ہی چاہیے تھا. خاص کر جب آپ نے ایک خط لکھا دیا تھا وہ برٹش ہائی کمشنر کو. برٹش ہائی کمشنر کی مس جو ہے میریٹ، وہ ان کا کیا تعلق ہے اور کیا ان کو آپ ان کے ذریعے ساری قوم کو نشر کر رہے ہیں. کل انڈین ہائی کمشنر کچھ بول پڑیں گے تو آپ ان کے ساتھ خط لکھیں گے. اب وہ اگر واپس خط لکھتی ہے اور بحث میں ان کو الجھا دیتی ہے تو وہ اگر کہتی ہے کہ نہیں آپ کا آرڈر جسٹیفائڈ نہیں تھا، یا جو سلوک ہو رہا ہے مئی 9 کے ملزمان کے ساتھ وہ ناروا نہیں ہے اور اس کا نہیں ہونا چاہیے، تو آپ کیا پھر اس پہ ایک اور خط لکھیں گے اس کے جواب الجواب میں؟ تو یہ اس میں چیف جسٹسز نہیں داخل ہوتے. اور آپ نے تو یہ ایک بڑا عجیب بات ہے، ویسے ہی عجیب بات ہے جو آپ نے کی ہے، اس سے اور عجیب بات ہے کہ آپ نے اس کی کاپی ایک بھیج دی ہے ٹو دا لیڈی چیف جسٹس آف انگلینڈ اور دوسری بھیج دی ہے ٹو دی چیف جسٹس آف دی سپریم کورٹ آف یونائٹیڈ کنگڈم. یعنی ایک بھیج دی ہے برطانوی انگلش چیف جسٹس کو جو انگلینڈ کے تھے، اور ایک جو اسکاٹ لینڈ، ویل، ناردرن آئرلینڈ، انگلینڈ، ان سب کو ڈال کے ایک جو یونائٹیڈ کنگڈم بنتی ہے اس کو بھیج دیا کاپی کہ جی. اور بیچ میں لکھا کیا ہے؟ بیچ میں یہ باتیں بھی لکھی ہے کہ ہم سے آپ یہ کہتے ہو کہ ہم کوئی یہ کام ایسا نہ کریں ویسا نہ کریں. تو آپ لوگوں نے 1953 میں آپ نے مصدق کی رجیم ہٹائی اور اس کو ہٹانے میں ساتھ دیا اور بڑا زور لگایا. پھر آپ نے دوسرا اور بھی ان کو یاد دلاتے ہیں کہ آپ نے تاریخ میں یہ بھی غلطی کی. اور اب یہ چیزیں ان کے آگے بحث کرنے کی ایک ہائی کمشنر کو یا سفیر کو اس کا ایک آربیٹریٹر بنا دیا. یہ اصل میں اس خط کے بعد، وہ خط آپ پڑھ لیں، اس خط کے بعد قاضی فیض عیسیٰ نے یہ کہہ دیا ہوا کہ میرے ذہن میں مکمل یہ اطمینان ہے اور میرا ذہن اس کے بعد اس پہ بند ہے کہ یہ سمبل جو لیا گیا یہ درست لیا گیا اور لے لیا گیا پارٹی سے. اب اس میں تو بنیادی طور پہ انہوں نے ایک میں آپ کے سوال پہ اب آ رہا ہوں. ایک اس کیس میں جو بنیادی غلطی ہے وہ یہ، اور اس فیصلے میں جو قاضی صاحب نے کیا ایک پارٹی کو، ایک جماعت کو اس کے نشان سے جو محروم کیا، یہ اگر یہ کر سکے اس طرح تو پھر تو کل جس پارٹی کو ڈیمیج کرنا چاہیں گے ایڈمنسٹریشن یا ایگزیکٹو کے جو ایک نمائندے قسم کے ہیں چیف الیکشن کمشنر، تو وہ اس کے بارے میں یہی کہیں گے کہ اس کی الیکشن جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس میں یہ دو صفحے یہ جڑ گئے ہیں اور یہ جو ہے یہ رانگلی نمبرڈ ہے اور اس لیے انہوں نے الیکشن ٹھیک نہیں کرایا اور وہ اس کو محروم کر دیں گے اس پارٹی کو اس کے نشان سے. اس میں جو غلطی بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تصور ہی غلط ہے کہ پارٹی کا نشان پارٹی کا نشان ہوتا ہے. یہ تصور ہی غلط ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پارٹی سے نشان لے رہے ہیں. یہ پارٹی کا نشان نہیں ہے. کہا جاتا ہے پارٹی کا نشان تیر کا نشان، پیپلز پارٹی کا، مسلم لیگ نون کا شیر کا نشان، یہ کہتے ہیں اس طرح. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو یہ نشان ہے یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اس کی سہولت کے لیے ہے جو 70% آبادی 70% آبادی ہماری خواندہ نہیں ہے.
وہ پڑھی لکھی نہیں ہے, illiterate ہے, وہ اپنے وہ 20 نام لکھے ہوں امیدواروں کے ایک بیلٹ پیپر پہ, وہ اپنے کینڈیڈیٹ کا نام پہچان ہی نہیں سکتا. اس کے لیے اس کو ان پڑھ ووٹر کو یہ ووٹ دینے کی سہولت مہیا کرنے کے لیے وہ ایک نشان, ہر پارٹی کو ایک نشان دیا جاتا ہے. اب وہ پارٹی اس نشان پہ لڑتی ہے, اس کو ووٹرز کو آسانی بھی ہوتی ہے اس کو ووٹ کرنے کی. اور یہ سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا ہوا ہے کہ ووٹ کا بنیادی حق ہے, اور ہر وہ انسٹرومنٹ یا سہولت کاری جو اس کو ووٹ ڈالنے میں مدد کرتی ہے, سہولت پہنچاتی ہے, وہ بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے, یعنی وہ بھی بنیادی حق ہے شہری کا. تو سمبل ایک شہری کا حق تھا. اور اعتزاز صاحب سوری ٹو انٹرپٹ, لیکن اس میں دیکھا جائے تو بلے کے نشان لے لینے کے باوجود عوام نے باہر نکل کے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کیا ہے. اب جو ریزرو سیٹس والا معاملہ, اس پہ پرسوں کے مجھے کامنٹس یاد آ رہے ہیں جسٹس منیب کے, جس میں انہوں نے کہا کہ اس ریزرو سیٹ سے متعلق جو کیس ہے اس کے 2 حصے. ایک تو یہ کہ کسی بھی جماعت کو اس کے حصے سے زیادہ ریزرو سیٹس نہیں مل سکتی ہیں, اور دوسرا یہ کہ کسی بھی جماعت کو اس کے حصے کی ریزرو سیٹ سے ڈپرائیو نہیں کیا جا سکتا. اب میں قانونی اعتبار سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا یہ ریزرو سیٹس سنی اتحاد کونسل کو ملنے کے زیادہ چانسز دکھائی دیتے ہیں آپ کو؟ کل جو بات ہوئی تھی, جو جتنی میں نے سنی ہے اور پرسوں بھی ہوئی ہے, ججز کا ذہن یہ بھی ہے کہ یہ ملنے پی ٹی آئی کو چاہیے. پی ٹی آئی کو منتشر کرنا, اس سے لے لینا ٹکٹ, یہی اس کے ساتھ زیادتی تھی, اور اس کے کافی ووٹ اس وجہ سے نہیں پڑے. لیکن وہ کہتے ہیں پچھلی الیکشن کو تو اب ہم نہیں چھیڑتے, پر یہ اس کے ذریعے اگر ایک غیر آئینی غیر قانونی اقدام کے ذریعے, الیکشن کمیشنر کے اقدام کے ذریعے یہ ہوا ہے کہ 78 سیٹیں جو کہ اس وقت گورنمنٹ پارٹی ہے, گورنمنٹ پارٹی کو دے دی انہوں نے, وہ دراصل جانی چاہیے تھی پی ٹی آئی کو, کیونکہ پی ٹی آئی والے کینڈیڈیٹ ہر کسی نے پی ٹی آئی کا انڈیکیٹ کیا ہوتا. تو پھر سنی اتحاد کونسل بھی نہیں, وہ مل جائے گی پی ٹی آئی کو ہی مل جائے گی. اب اس میں یہ عرض کر دوں آپ جی کہ یہ جو کھلواڑ ہے جو راجہ سکندر سلطان نے لگایا ہے, چیف الیکشن کمشنر نے, جی یہ اتنا بےہودہ, اتنا دن دہاڑے کا ڈاکہ ہے کہ آپ اس سے اندازہ نہ کریں کہ جو آپ فرض کیجئے جو ڈومیسٹک الیکشن ہوئی ہے پی ٹی آئی کی اندر, اس کے اپنے اندر جی, اس میں جو 10 اس کے عہدیدار تھے بڑے, انہوں نے بیچ میں کو ہینکی پینکی کی ہے, اور یہ وہ کر آ کے وہ انہوں نے اپنے ہی 10 آدمیوں نے جو الیکشن کرانے والے تھے یا جو الیکشن میں کینڈیڈیٹ تھے, وہ ان کو ہی ووٹ دے دیا سب نے کہ جی ان کو آپ کریں, یہ ممبر ہو گیا, ہمارے یہ ممبر ہے. اب اس دن تیسرے دن یہ الیکشن کی نوٹیفیکیشن سے 3 دن ملتے ہیں ایک انڈیپینڈنٹ کو کسی پارٹی میں جانے کا, اور آرٹیکل 17 ہی, پہلے سے میں نے کہا تھا اس پہ سے ہی آئیں گے واپس, آرٹیکل 17 ہی یہ ضمانت دیتا ہے, فنڈامنٹل رائٹ دیتا ہے کہ کوئی کہ ہر شہری کو کسی بھی سیاسی جماعت میں داخل ہو جانے یا جوائن کرنے یا فارم کرنے کا بنیادی حق ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ وہاں 175 نام ہے, میں انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہو گیا ہوں, 175 رجسٹرڈ پارٹیز ہیں. اب ان میں سے میں کسی کو, میں ظاہر ہے طالبان کی پارٹی کو تو میرا جانا اس میں تو ویسے ہی قابل دست اندازی پولیس ہوگا اور میں اندر ہو جاؤں گا, بٹ یہ 175 پارٹیز میں سے میں کوئی چن سکتا ہوں. اب دیکھیے, میں اگر شہری ہوں تو میں 175 میں سے چن سکتا ہوں آرٹیکل 17 کے تحت.
اگر میں اب یہ کہتے ہیں کہ آپ چونکہ یہ ہو گئے الیکٹ ہو گئے ہیں آزاد امیدوار کی طرف, اب آپ وہ 175 سے نہیں چن سکتے. اب آپ کی چوائس الیکشن ایکٹ کے تحت امنگ کنٹیسٹنگ پارٹی, جس پارٹی نے کنٹیسٹ کیا اس محمود کو آپ چوز کر سکتے ہیں, جہاں شامل ہو سکتے. میں کہتا ہوں بھائی یہ جو 14 پارٹیوں نے کنٹیسٹ کیا مجھے کوئی بھی ان میں سے پسند نہیں. میں انڈیپینڈنٹ ممبر ہوں, میں شہری ہوں, بطور شہری میرا حق ہے کہ میں 175 میں سے کسی کو چنوں. آپ کہتے ہو کنٹیسٹنگ پارٹی کو چنو گے تو آپ کو یہ بینیفٹ ملے گا. میں کہتا ہوں بالکل اعتزاز صاحب, میں اسی آرگیومنٹ کی طرف آ بھی رہی تھی کہ سنی اتحاد کاؤنسل نے بطور سیاسی جماعت الیکشن میں حصہ نہیں لیا اور ان کی کوئی بھی سیٹ نہیں ہے. یہ ایک آرگیومنٹ پروزیکیوشن دے رہی ہے. اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ کیا ہے؟ یہ جو سیاسی جماعت کی ڈیفینیشن پہ جو کوشچن ہے نا, یہ کوشچن کیا ہے اور سیاسی جماعت کیا ہے جس کی ڈیفینیشن میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ جس کی بیسس پر پھر سنی اتحاد کاؤنسلز کے انڈیپینڈنٹس کو ان کی ریزرو سیٹس مل جائیں. ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو آزاد امیدوار منتخب ہو گیا ہے, اب اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا تمہارے وہ شہری حقوق نہیں رہے. اس کا تو حق ہے کہ وہ 175 میں سے چوز کرے. وہ کہتا میں پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی, میں کنٹیسٹ کی ہوئی کسی پارٹی میں نہیں, میں جانا چاہتا ہوں سوشلسٹ پارٹی آف پاکستان رجسٹرڈ ہے اور وہ بڑی اچھی جماعت ہے, میں تو اس میں جاتا تھا اور وہ اس میں چلا جاتا, اس کو نہیں روک سکتے. اب یہی بات اگر 40 فرض کیجیے 40 انڈیپینڈنٹس وہ کہتے ہیں ہم سوشلسٹ پارٹی آف پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو وہ جا سکتے ہیں, فنڈامنٹل رائٹ ہے ان کا چوز اینی پارٹی. تو اب یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس پارٹی کو ہی چوز کر سکتے ہیں فلاں پارٹی. یہ کہا جائے گا کہ جی وہاں فنڈامنٹل رائٹ میں لکھا ہے اینی پولیٹیکل پارٹی, یہاں لکھا ہے ایک جگہ 2-3 جگہ بلکہ یہ آ گیا ہے الفاظ آیا پارلیمنٹری پارٹی. پارلیمنٹری پارٹی تو آپ پارلیمنٹری پارٹی میں جا سکتے ہیں. اب پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ ایک براڈر کانسیپٹ, پارلیمنٹری پارٹی اس کو ریسٹرکٹ کر دیا. جب فنڈامنٹل رائٹ آپ کو کسی پارٹی میں شامل ہونے کی اجازت دیتا ہے تو آپ اس کو ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے. اگر کرتے ہیں تو وہ آئین کے خلاف ہے, اور اگر فنڈامنٹل رائٹ یہ ہے کہ اینی پارٹی اور ایک شک ہے آئین کی وچ از پارلیمنٹری پارٹی, تو وہ شک جو ہے وہ ریڈ ڈاؤن کی جائے گی اور اصل میں فنڈامنٹل رائٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے, ان کی اہمیت بھی زیادہ دی ہوئی, وہ اس کو انٹرپریٹ کیا جائے گا اور اس سے آپ نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ان کو سے جو انڈیپینڈنٹ ہوئے ان سے محروم نہیں کیا جا سکتا. ان کا حق ٹو جوائن سندھی اتحاد کاؤنسل, سنی اتحاد کاؤنسل. اب سنی اتحاد کاؤنسل کا میں یہ عرض کر دوں کہ وہ ایک پارٹی ہے, رجسٹرڈ پارٹی ہے, پارلیمنٹ میں نہیں ہے, وہ اس نے الیکشن نہیں کنٹیسٹ کیا, پر چل کے وہ رجسٹرڈ پارٹی ہے. اس لیے ہر ممبر کا, ہر شہری کا پاکستان میں ماں سوائے گورنمنٹ سرونٹ, وہ لکھا ہوا ہے ماں سوائے حکومت یا اس کی زیر نگر جو کارپوریشن ہیں ان کے علاوہ یہ کسی اور نوکری میں جا سکتے ہیں, ورنہ یہ الیکشن نہیں لڑ سکتے یہ لوگ جو سرکاری افسر. تو سرکاری افسروں کے علاوہ ہر کسی کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ ووٹ ڈالے جس کو چاہے ڈالے, جس پارٹی میں چاہے وہ شامل ہو. اب وہ شامل ہو گئے ہیں سندھی اتحاد کاؤنسل. اصل میں انہوں نے اپنے بیلٹ پیپر پہ لکھا ہے کہ میں امیدوار ہوں پی ٹی آئی کا. اب گورنمنٹ کہتی ہے اب آپ ڈسکوالیفائڈ ہیں کیونکہ آپ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں, آپ سندھی اتحاد کاؤنسل کے آپ نہیں ہیں. اب میں کہتا ہوں کہ جناب والا میں سنی اتحاد کاؤنسل میں گیا ہوں کیونکہ مجھے دھکا دے کے ادھر بھیجا ہے چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن.
میں نہیں جانا چاہتا تھا, میں نے پی ٹی آئی کا لکھا اپنا, اور مجھے آپ پی ٹی آئی کا ٹکٹ دے دیں یا وہ مان لیں. اب ٹکٹ تو اب اس وقت تو کوئی بائی الیکشن نہیں ہو رہی. یہ جو ایک انتہائی کرپٹ اور خلاف آئین پارلیمنٹ جو بنا دی ہے راجہ سلطان سکندر سلطان راجہ جی, یہ تو بالکل ہی بےہودہ انداز سے اس نے کام کیا. اور میں یہ کہتا ہوں یہ مجرم ہے, یہ مجرم, اور پانچوں چاروں جو الیکشن کمیشن کے ممبر ہیں یہ مجرم ہے. ان پہ آرٹیکل 6 کا کیس بنتا ہے. آرٹیکل 6 کا کیس اس لیے بنتا ہے کہ آرٹیکل 6 کے تحت نہ صرف وہ جو کہ منصوبہ بناتا ہے پر اس کا ہر مومنٹ اور ہر امدادی اور ہر سہولت کا بشمول وہ جج ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے جنہوں نے اس وہ مارشل لا لگانے یا ایمرجنسی لگانے. بالکل. اچھا اعتزاز صاحب, سوری ٹو انٹرپٹ, ہمارے پاس ٹائم, جی اعتزاز صاحب ٹائم کم ہے. جی اچھا جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کل جو ہیئرنگ ہو رہی تھی ہمارے سامنے, اس میں جسٹس اطہر من اللہ یا دیگر بھی اگر ججز کی بات کی جو اوور ہے, اگر اختلاف رائے کی بات ہو تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. کل جو سماعت کے دوران آپ کو نظر آیا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اختلاف رائے ہے یا اختلاف ہے؟ یہ جوڈیشری میں کوئی ڈویژن آپ کو نظر آتی ہے؟ نہیں, یہ تو اختلاف ہے, یہ تو اختلاف ہے. ڈویژن ہوتی تھی تو میرا خیال ہے مطلب اس قسم کی ڈویژن نہیں ہے کہ ہاتھا پائی کر رہے ہیں یا ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملا رہے ہیں, یا وہ پہلے جو عالم تھا ایک دوسرے سے ہاتھ ہی نہیں ملاتے تھے. قاضی صاحب کسی سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے جو دوسرے فریق کا جج ہو. تو یہ وہ نہیں ہے کام, وہ اتنی دراڑ نہیں ہے. پر انٹلیکچولی فلوسافیکلی جو پوزیشن اطہر من اللہ لیتے ہیں, منصور علی شاہ لیتے ہیں, یا افریدی لیتے ہیں, وہ آپ کے محترمہ عائشہ ملک لیتی ہیں, مندوخیل صاحب لیتے ہیں, شاہد وحید صاحب لیتے ہیں, یہ پوزیشن درست ہے. یہ پوزیشن یہ ہے کہ جی آرٹیکل 17 کے تحت ووٹ حق ہے, بنیادی حق ہے, اور ووٹ کو ڈالنے کے لیے جو بھی سہولت کاری کی اشیاء ہے, چیز ہے, مثلا اگر آپ گاڑی میں جا رہے ہیں, ووٹ کرنے جا رہے ہیں, اس وقت اسمبلی کے باہر ہی آپ کو روک کے اور اتار لیا جاتا ہے اور غائب کر دیا جاتا ہے. یہ بھی اسی بریچ آف پریویلیج میں آئے گا, کیونکہ یہ کسی کو قومی اسمبلی کی طرف آنے کی اجازت نہیں دینا چاہ رہا ہے. ٹھیک. اچھا فیصل وابڈا صاحب نے ایک بار پھر سے ذکر کیا پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگنے کا. وٹ ڈو یو تھنک, لگنی چاہیے کسی سیاسی جماعت پہ اس طرح پابندی؟ نہیں, سیاسی جماعتوں میں میں تو پابندیوں کے بہت خلاف ہوں, اور ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ تو بیوروکریٹک ایٹیٹیوڈ ہے, یہ تو مطلب ہے سرکاری اور عسکری قسم کی کا خیال ہے کہ جب چاہے ہم مارشل لا لگا دیں, جب چاہے ہم ایمرجنسی کہہ کے اس کو مارشل لا لگا دیں. پہلے مارشل لا کو بیگم نصرت بھٹو میں کے کیس میں یہ کہا گیا کہ یہ نہیں رکھ سکتا پاکستان. پھر جب اس کو ریورس کرنا تھا تو یہ جب انہوں نے پرویز مشرف نے, جنرل پرویز مشرف نے مارشل لا لگایا, اس کا نام ایمرجنسی کر دیا, ایمرجنسی کر دی. شریف الدین پیرزادہ ایک بڑے ہمارے سینئر ایڈوکیٹ تھے, حال ہی میں فوت ہوئے ہیں, کوئی 95 سال کی عمر تک گئے. وہ خود انہوں نے مجھے سنایا کہ انہوں نے کس طرح چیف جسٹس کو کہا کہ یہ آپ کے لیے ناکافی ہے کہ ہم اس میں لیجیٹمائز کر دیں. آپ لیجیٹمائز نہیں ہوں گے کیونکہ آپ نے واردات کی ہے اور وہ اس کو ہم کنڈول نہیں کر سکتے. اس پر شریف الدین پیرزادہ صاحب نے چیف جسٹس کو کان میں کہا, دیکھا لوگوں نے کہ ہنس رہے ہیں. اور شریف الدین کہتے تھے, میں نے کہا کہ پھر آپ بھی جاتے ہیں کہ آئینی ترمیم میری بنائی بھی یہ خارج ہوتی ہے تو پھر آپ بھی گھر جاتے ہیں, مجھے ذرا 1-8 گھنٹے میں جہاز آپ کے لیے منگا دیں تو آرمی چیف کا جہاز آپ کو چھوڑ کے آئے گا. اب یہ بھی واقعات ہوئے کہ بیٹھ کے انہوں نے کہا پہلے کہ تم اس کو چیف جسٹس نہیں بناؤ گے تو بڑی سختی آئے گی. اب یہ چیزیں
एतजाज साहब 2013 में भी हमें हुई है, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक शामिल करनी है बहुत माजरत के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी एतजाज एहसन साहब की। वक्त हुआ है प्रोग्राम में जल्दी से एक ब्रेक शामिल करने का।